अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख। आज की इंटरनेशनल अरीना में सबसे बड़ी खबर, अक़वाम मुत्तहिदा ने डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो 20 नुकाती गज़ा अमन प्लान पेश किया गया था उसको तस्लीम कर लिया है। इससे मुराद ये है, इसकी अहमियत ये है कि अब जो मुख्तलिफ़ नुकात थे वो यूनाइटेड नेशंस के अंडर उनको अमली जामा पहनाया जाएगा। जैसे कि फ़ोर्सेस, जो एक इंटरनेशनल फ़ोर्स का क़याम था उसको मैंडेट मिल जाएगा, और मज़ीद बातें जिसको आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे, अपने एनालिस्ट से ज़रा समझेंगे भी। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और एक डिबेट ये छिड़ी हुई है कि क्या ये जो 20 नुकाती प्लान है ये मीन्स टू एन एंड गज़ा में नस्ल कुशी के लिए बन पाएगा? यानी क्या फ़लस्तीनियों का जो कत्ले आम था, फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी थी, गज़ा में क़याम अमन था, क्या ये जो 20 नुकाती ट्रंप का तजवीज़ करदा प्लान है ये वो सब कुछ इंश्योर कर पाएगा या नहीं? पाकिस्तान में भी इसके ऊपर एक बहस छिड़ी हुई है। आपको पता है 13 ममालिक जिन्होंने हिमायत में वोट डाला है अक़वाम मुत्तहिदा में, उनमें से पाकिस्तान भी एक मुल्क है। चीन और रशिया ने इसके ऊपर वोट नहीं डाला, अब्सटेन किया। लेकिन पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार इसकी हिमायत में ये कहते हैं कि समझते हैं वोट इसलिए डाला पाकिस्तान ने, गो कि पाकिस्तान की जो 4 सजेशंस थी इस मंसूबे से मुतल्लिक वो उसको शामिल नहीं किया गया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने इसलिए वोट डाला क्योंकि वो समझते हैं कि फ़लस्तीनियों का कत्ले आम रोकना इस वक्त सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, और ये जो मंसूबा है ये उसकी तरफ एक कदम है। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि इससे इस्राएली फ़ौज का जो इनखला है फ़लस्तीन से वो मुमकिन हो सकेगा। इन्हीं सब सवालात के जवाब जानते हैं अपने तज्ज़ियाकारों से कि क्या ये जो इक़दाम है और ये जो मंसूबा है ये गज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रोक सकेगा। हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए मज़हर अब्बास साहब, इरशाद भट्टी साहब, महमद सरफराज साहिबा और फ़ख्र दरानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद भट्टी साहब, आप बताइएगा, 20 नुकाती ये पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन अब यूएन ने जो इसको बाकायदा तौर पर तस्लीम कर लिया है, क्या समझते हैं क्या ये एक खुशाइन बात है और क्या ये एक बेहतरी की तरफ कदम है? मैडम शेख, जैसे आपने बताया कि अब जो सिक्योरिटी कौंसल की मंजूरी के बाद मतलब अब अक़वाम मुत्तहिदा की छतरी तले आ जाएगा ये 20 नुकाती अमन मंसूबा। अगर हम आसान लफ्ज़ों में बात करें, मतलब वो इंटरनेशनल फ़ोर्स आ जाएगी किसी मरहले पर, और मतलब इसराइली फ़ौज का इनखला हो जाएगा गज़ा से। मैडम शेख, अच्छी बात है, और अच्छी बात यह भी है कि ट्रंप साहब ने 20 नुकाती अमन फार्मूला दिया। अच्छी बात ये भी है कि 20 नुकाती अमन फार्मूले पर बातचीत हुई। अच्छी बात यह भी है कि फिर अमन मुआहदा हुआ, और अच्छी बात यह भी है कि अब सलामती कौंसल ने भी इस अमन मुआहदे की मंजूरी दे दी है। और अच्छी बात अभी तक ये भी है कि हमास हो, गज़ा के मकीन हों, फ़लस्तीनी अथार्टी हो, मुसलमान मुल्क हों, सब अभी तक एक पेज पर हैं। मगर सवाल ये है कि क्या मुस्तकिल और जामे जंग बंदी हो पाएगी? और बड़ा सवाल ये है मैडम शेख कि क्या गज़ा में नस्ल कुशी रुक जाएगी? सच्ची बात है कि इतनी अच्छी बातों के बावजूद मुस्तकिल और जामे जंग बंदी की मंजिल दूर नज़र आ रही है अभी तक। और सच्ची बात यह है कि गज़ा में नस्ल कुशी भी नहीं रुक रही। जब से अमन मुआहदा हुआ है तब से इसराइल 65 बार सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी कर चुका है। मतलब 65 बार वो अमन मुआहदे के बाद इसराइल गज़ा पर हमलावर हो चुका है। और जब से अमन मुआहदा हुआ है मैडम शेख, तब से एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 270 फ़लस्तीनी इसराइल शहीद कर चुका है। लेकिन मैडम शेख, सवाल घूम घुमा कर वहीं आ जाता है। वो शेर है ना कि तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्गे मफाजात। हम तालीम में भी पीछे, हम टेक्नोलॉजी में भी पीछे, हम साइंस में भी पीछे, और हम लड़ने और दिफा में भी पीछे। हमसे मुराद मुसलमान मुल्क या जो इसराइल के इर्द गिर्द अरब ममालिक हैं। माना कि ये अमन फार्मूला आइडियल नहीं है, माना कि ये सब कुछ ठीक नहीं जा रहा, और माना कि बहुत सारे सवालात हैं, मगर इसके अलावा फिर वही घूम घुमा कर कि ऑप्शन क्या बचा है इसके अलावा? वो वहशियाना बमबारी, वो कत्ले आम, वो गज़ा पर मुकम्मल कब्ज़ा करने की बातें,
وہ فلسطینی سب نکل جائیں، کہیں اور چلے جائیں، وہ غزہ کو بین الاقوامی تفریح پوائنٹ بنانا، یا رینگ رینگ کر وہ بھٹک بھٹک کر یا لیفٹ رائٹ ہو کر امن کی طرف بڑھنا۔ 4 جنگیں تو لڑ چکے عرب ممالک اسرائیل سے، اور چاروں ہار چکے، اب لڑ بھی نہیں سکتے اور کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ تو امید کی جا سکتی ہے میڈم شیخ کہ اس آئیڈیل فارمولہ نہ ہونے کے باوجود اور اتنی خلاف ورزیوں کے باوجود ایک امید ہے کہ ہم امن کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اس امید پر بھی اسی امید پر لاکھوں غزہ کے مکین واپس کھنڈروں میں، قبرستان میں، اور اپنے ملبے سے اپنے گھر تلاش کر رہے ہیں اور اپنے پیارے تلاش کر رہے ہیں، اور اس امید پر ہیں کہ یہ جنگ بندی قائم رہے گی اور اسرائیلی وحشیانہ بمباری مستقل طور پر بند ہو جائے گی۔ تو میں تو پھر ایک بار پھر اسی پر آتا ہوں کہ میڈم شیخ کہ آپشن کوئی نہیں بچا، لہٰذا یہ ٹرمپ صاحب کا جو امن فارمولہ ہے یہ واحد آپشن اب ہے کہ اس پر آگے بڑھا جائے، اور ایک اللہ کرے وہ وقت آ جائے کہ مستقل جنگ بندی ہو جائے، اور غزہ کے مکین اس بارود کی جو کھیل ہے یا یہ جو قتل و غارت کا کھیل ہے، اس سے ان کی جان چھوٹ جائے۔ منظر عباس صاحب، اگر ایسا ہی ہے کہ اس وقت بہتر آپشن سب سے یہی نظر آ رہا ہے جنگ بندی کے لیے یا نسل کشی روکنے کے لیے، تو پھر پاکستان میں جو فلسطین کاز سے بڑے جڑے ہوئے کردار ہیں، شخصیات ہیں، وہ اتنی مخالفت کیوں کر رہے ہیں اور پاکستان کے اوپر تنقید کیوں کر رہے ہیں آج اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے؟ دیکھیں، ظاہر ہے وہ جیسے بھائی بھٹی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ آپ کے پاس آپشن کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ جو مسلم امہ، سو کالڈ مسلم امہ ہے، اس کو ایک اجتماعی معافی مانگنی چاہیے فلسطینیوں سے کہ اتنے ہزاروں فلسطینیوں کو کے ظلم و بربریت سے گزر گئے، شہید ہو گئے، بچے، نوجوان، عورتیں، اور اس کے بعد ایک معاہدہ ہو گیا۔ ظاہر ہے اس معاہدے ہونے میں اور اس میں جن مغربی ممالک نے حصہ لیا، امریکہ نے حصہ لیا، اس میں مغرب کی عوام کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ وہاں جو دباؤ آیا عوام کا، وہاں جو لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے، یہ کریڈٹ ان کا ہے۔ مسلم ممالک میں آپ دیکھ لیں کہ وہ کیا پاکستان میں کچھ ہزار لوگ نکل آئے، اور کسی دنیا میں مسلم ممالک میں کہیں آپ نے دیکھا کسی ایک عرب کنٹری میں بتائیں جہاں لاکھوں لوگ نکلے ہوں، لاکھوں چھوڑیں ہزاروں لوگ نکلے ہوں اس میں؟ تو میرا خیال ہے آپشن کوئی نہیں تھا۔ کیا یہ لاسٹنگ ہوگا؟ یہ بڑا کوسچن مارک ہے، کیونکہ ابھی بہت سے اف اور بٹس ہیں۔ ظاہر ہے دیکھنا یہ ہے کہ الٹیمیٹلی جو گول ہے یا ڈریم جس کو کہتے ہیں فلسطینی لوگوں کی، کیونکہ آج کی نسل کو تو تباہ کر دیا، فلسطین کی آج کی نسل تو جو ہے وہ ہم نے مار دی، جو آئندہ کی نسلیں تھیں، کچھ جو بچے تھے وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ ہاں، آئندہ آنے کے بعد آنے والی جو نسلیں ہیں ان کے لیے کوئی راستہ نکل سکتا ہے، چاہے ٹو اسٹیٹ تھیوری ہو، یا جو ہے فلسطینیوں کو وہ شاید وہ تو اب خواب ہی رہا کہ فلسطین ایک بہت ہی خود مختار اور آزاد ملک کے طور پہ ابھر کر سامنے آئے گا۔ اس کے لیے تو میرا خیال ہے اجتماعی طور پہ ہم سب ذمہ دار ہیں اس کے۔ لیکن اس وقت جس انداز میں اسرائیل بمباری کر رہا تھا، اور اب بھی جس انداز میں کبھی کبھی خلاف ورزی ہوتی ہے، لیکن چیزیں یہ کہ کچھ ٹھہراؤ آیا ہے۔ اب یہ جب عملی طور پہ غالباً ایجپشن جو فورسز ہیں ان کو بھی وہ دیا گیا ہے، جو جوائنٹ فورس بنے گی، اس میں پاکستان کا بہتر آپشن تھا پاکستان کے پاس، کیونکہ جس وقت جو پاکستان کا رول ہے وہ ظاہر پرائمری رول تو عرب کنٹریز کا ہی ہوگا، پرائمری رول تو جو دیگر ممالک ہیں ان کا ہے، لیکن پاکستان اپنے آپ کو بہت کیئرفلی ادھر پلیس کر رہا ہے، کیونکہ پاکستان بہت ڈائریکٹ کانفلکٹ میں بھی شاید نہ جانا چاہے، کیونکہ اسرائیلی کا کچھ پتہ نہیں، اسرائیل کا نیتن یاہو کا کچھ پتہ نہیں کہ کس وقت وہ دوبارہ ایکٹیو ہو جائے، دوبارہ اٹیک ہو جائے، اور اس وقت اگر یہ ساری فورسز، یہ ساری انٹرم سیٹ اپ وہاں موجود ہوگا تو اس صورت میں کیا شکل نکل سکتی ہے۔ تو آپشن کوئی نہیں تھا، کوئی بہت ہی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے تھوڑا سا وے فارورڈ ضرور نظر آتا ہے کہ اگر وہ یہ دیگر ممالک اور امریکہ جو ہے وہ جس 20 نکات کی ڈونلڈ ٹرمپ بات کر رہے ہیں
اس میں آگے دیکھتے ہیں جب سیٹلمنٹ کا معاملہ آئے گا اصل کوشچن اس وقت اٹھے گا. جب ان کی ریہیبلیٹیشن کا معاملہ آئے گا تب کوشچن اٹھے گا. کس حد تک ہمیں میرا خیال ہے سال بھر نہیں تو چند مہینے تو انتظار کرنا پڑے گا کہ یہ جو بھی 20 نکاتی ہیں ان پہ مرحلہ وار جب عمل درآمد شروع ہوگا تو اس کے اگلے 6 مہینے میں کیا واقعی چیزیں اس طریقے سے جسے ہم کہتے ہیں کہ پرامن انداز میں آگے جائیں گی. تو ابھی کوشچن مارک ضرور ہیں، لیکن اس وقت آج کی سچویشن میں اگر ہم دیکھیں تو اس سے بہتر کوئی آپشن تھا نہیں، اور وہ اسی لیے غالباً پاکستان نے ووٹ بھی دیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اب وہ آئی ایس ایف کا کہہ رہے تھے نا، انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس میں پاکستان کا کردار، اس سے متعلق ابھی کوئی وضاحت نہیں ہے مزہ صاحب. ابھی پاکستان اس میں شامل ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، دیٹ از اسٹل اے کویسچن. میرا خیال ہے پاکستان ہوگا شامل، مجھے وہ ہے، لیکن ظاہر ہے ابھی ہمیں اس کو دیکھنا ہے، اور ہوپ فلی پاکستان کا زیادہ پرو ایکٹیو رول ہمیں نظر آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا محمل، بورڈ آف پیس کے اوپر جس کو مینلی آتھرائز کیا ہے، جس کے انڈر آبویسلی یہ آئی ایس ایف بھی آئے گی، اس کے اوپر بڑی تفصیلاً کچھ چیزیں ہیں، کچھ سوالات ہیں جو بھی مزید ہمارے ذہنوں میں بھی ہیں. کیا آپ سیٹسفائیڈ ہیں جس طرح سے اس ریزولوشن کے اندر کچھ مینڈیٹ دیا گیا ہے بورڈ آف پیس کو، اس کی ریگولیرٹیز، اس کا ایک خاکہ ڈیفائن کیا گیا ہے؟ پھر ہمیں پتہ ہے کہ پیس معاہدے کے اندر ٹونی بلیئر کو بڑا اہم کردار پھر ٹرمپ کے انڈر ہی آئے گا. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ایز اٹ از اس کو سلیکٹ کرنا درست تھا، یا اس کے اندر مزید کچھ چیزیں ہیں جس کو ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیے لینا، بات ہے کہ مجھے تو کوئی زیادہ امید نہیں ہے، کیونکہ ایک طرف آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیلی زائنزم ہے، یعنی کہ وہ جو نسل کشی بربریت اس وقت کر رہے ہیں وہ اس کو روکتے ہیں، اور اگر روکتے ہیں تو کس حد تک روکتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی آج سے تو چل نہیں رہا تھا، لیکن یہ پچھلے 2 سالوں میں جس اسکیل کے اوپر ہوا اس نے جو ہے دنیا کے سامنے اسرائیل کی حقیقت لے آئے. جو ابھی یہاں پر بات ہو رہی تھی کہ ویسٹ کے اندر اس طرح لوگ باہر آئے کیونکہ انہوں نے وہ چیزیں دیکھی جو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، یا پہلے وہ اس طریقے سے رپورٹ بھی نہیں ہوتی تھی. اب مسئلہ لینا یہ ہے کہ جو اس وقت ریاکشن آ رہا ہے غزہ کے اندر سے، الجزیرہ کی رپورٹ ہے جس کے اندر انہوں نے کہا کہ وہاں جو لوگ ہیں وہ بہت سکیپٹیکل ہیں اس یو این ریزولوشن کے بارے میں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آئیڈیا ہے انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کا، یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے فار پروٹیکشن، بلکہ ایسے لگ رہا ہے کہ یہ کوئی فورن سیکیورٹی ارینجمنٹ امپوز کر دی گئی ہے ان کی کنسینٹ کے بغیر. تو دیکھیے یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے. پھر اس کے اوپر، اس کے مینڈیٹ کے اوپر ابھی بھی بہت سارے سوالات ہیں. جو ایک سب سے بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ ایک پیس انفورسمنٹ فورس ہوگی یا یہ پیس کیپنگ فورس ہوگی، اور یہ اس کا مینڈیٹ کیا ہوگا، کس طریقے سے یہ ادھر کیا چیزیں کر رہی ہوگی. کیونکہ اس کے اوپر جو تنقید بھی اوریجنلی جو ہوئی تھی وہ یہی تھی کہ کیا جو مسلم ممالک ہیں وہ کسی کالونائزنگ فورس یا کسی آکوپیشنل فورس طریقے کا کہ اس کا حصہ بنیں گے. لیکن اس کے اوپر جو مسلمان ممالک کی طرف سے جو رد عمل بھی آیا تھا وہ یہی تھا کہ ان کا تو یہ جو مقصد ہے وہ نیک نیتی پر ہی مبنی ہے، اور وہ یہی ہے کہ کیونکہ جو ہے آپشنز کم ہیں تو کسی طریقے سے یہ نسل کشی روکی جائے. اور یہ جو ہے ان میں سے ایک آپشن تھا کہ اگر اس طرح کی کوئی پیس کیپنگ فورس بن جائے اور جو اس طرح کا کوئی پیس پلان بن جائے. اب مسئلہ ارینا یہ ہے کہ کیوں آپشنز کم تھے. یہاں پر بھی ابھی بات ہو رہی ہے، مظہر صاحب نے بھی کی، بھٹی صاحب نے بھی کی، کہ آپشنز نہیں تھے، اور یہ ان میں سے ایک آپشن ہے. کیونکہ اسرائیل کے پیچھے کون ہے؟ امریکہ، جو کہ سول سپر پاور ہے. اسرائیل کے پیچھے ویسٹرن ممالک، یعنی کہ ایک ملک جو ہے وہ یہ ظلم کری جا رہا ہے لیکن اس کے پیچھے سے سپورٹ تو نہیں گئی. تو اس وجہ سے مسلمان ممالک کو یہی تھا کہ جی جو چند آپشنز ہیں ان میں سے شاید ایک یہ کہ کسی طریقے سے ہم یہ چیز روک سکیں. لیکن جیسے میں نے کہا کہ مجھے امیدیں بہت کم ہیں. مجھے لگتا ہے یہ انسسٹینیبل ہوگا، اس کے اندر بہت سارے فلاز بھی ہیں، اور جو سوال اٹھائے جا رہے ہیں بالکل ٹھیک ہیں. البتہ میں یہ ضرور کہوں گی کہ پاکستان کی ایک بہت اچھی ایڈیولوجیکل پوزیشن رہی ہے، اور وہ فلسطینیوں کے حق میں رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کرتے. تو پاکستان جو ہے انہوں نے بار بار ریٹریٹ بھی اپنی یہ پوزیشن کی ہے، اور فلسطین کے لیے بار بار ہر فورم کے اوپر ہم نے اپنی آواز بھی اٹھائی ہے. تو آئی ایم پریٹی شیور کہ پاکستان جو ہے وہ کسی ایسے پلان کا یا ایسی چیز کا حصہ نہیں ہوگا کہ جس سے کوئی فلسطینیوں کی حق تلفی ہو.
تو یہ جو چیز اب ٹھیک ہے آپشنز جیسے یہاں پہ ہے بات ہو رہی ہے کیونکہ ایک دنیا کے اندر ایک ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ اسرائیل کی سپورٹ چھوڑنے کو امریکہ اور باقی ممالک تیار نہیں ہیں، تو لمیٹڈ سے آپشنز ہیں اس کے اندر. ہم تو یہی امید کر سکتے ہیں کہ فلسطینیوں کی نسل کشی رکے، ادھر ان کو کھانے کو ملے، ان کو آرام سے وہ رہ سکیں. لیکن انفارچونیٹلی ایک ادھر آکیپائنگ فورس ہے آلریڈی اسرائیل کی شکل میں، زائنسٹ کی شکل میں، جو ان کو چین سے جینے نہیں دے رہے، اور مجھے لگتا بھی نہیں ہے کہ وہ ان کو چین سے جینے بھی دیں گے. آئی ہوپ کہ مسلم ممالک جو ہیں اگر ایسی کوئی چیز انہیں لگے تو وہ اس کے اوپر جو ہے وہ سخت سٹینڈ لیں، اگر کوئی ایسے ان کو ارادے اور یہ چیزیں اور یہ رکتا ہوا نظر نہ آئے. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز مجھے بتائیے گا محمل، آپ نے کہا ابھی بھی یہ ابہام ہے کہ جو ISF اسٹیبلائزیشن فورس ہوگی کیا وہ UN کے مینڈیٹ کے تلے ہوگی یا نہیں ہوگی. پوائنٹ نمبر 7 کہتا ہے کہ نہیں لینا، میں نے یہ نہیں کہا کہ UN کے مینڈیٹ، میں نے بیسکلی جو ایک سوال جو اٹھ رہے ہیں نا، کیونکہ ایک نہیں جو کلیئرٹی نہیں ہے نا، جو ان دا سینس کہ وہ ہے تو UN ظاہر ہے تو ان کی ریزولوشن بھی، میں یہ بات کری تھی کہ جو سوالات ایون ابھی بھی اٹھائے جا رہے ہیں، ایون رشیا نے بھی اور بھی ممالک جو ہے وہ یہ بات کر رہے تھے. ایون شروع میں آپ دیکھیں کہ مسلم ممالک کے اندر بھی یہ بات اٹھی تھی کہ کیا یہ پیس کیپنگ فورس ہوگی کہ پیس انفورسنگ. ظاہر بات ہے اس میں تھوڑا سا ٹیکنیکل ڈفرنس بھی ہے، تو میں اس کے بارے میں کہہ رہی تھی، میں نے یہ مینڈیٹ کی بات UN کے اس میں نہیں کی تھی. جی اوکے. اچھا فخر درانی صاحب یہ بتائیے گا، اسٹیبلائزیشن فورس پر جو باتیں بھی سنی جب یہ نیگوسیشنز ہو رہی تھیں، اور اس کے بعد جو توقع ہے وہ بھی یہی ہے کہ عرب ممالک اور مسلم ممالک کی اس میں کنٹریبیوشنز ہوں گی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی ایک اسٹیبلائزیشن فورس اگر جاتی ہے اور اب تو UN کے مینڈیٹ تلے، کیا وہ کچھ نہ کچھ اسرائیلی بربریت کو کسی حد تک کم نہیں کر پائے گی، اور کیا ابھی بھی بہت سارے شکوک و شبہات ہیں؟ بہت شکریہ علینا. یہ جو قرارداد منظور ہوئی ہے، اگر اس کو ہم کہیں کہ یہ آئیڈیل ہے تو بالکل بھی نہیں ہے، اور اگر یہ کہیں کہ یہ بالکل غلط ہے جس طرح سے پاکستان میں کچھ لوگ اس کے اوپر کرٹیسائز کر رہے ہیں، تو ایسا بھی نہیں ہے. ہم پچھلے 2-2.5 سال سے دیکھیں جس طرح سے اسرائیل نے نسل کشی کی ہے فلسطینیوں کی. اسرائیل کے پاس اب مزید فلسطینیوں کا تباہ کرنے کا کچھ رہ ہی نہیں گیا تھا، صرف انسان باقی بچے تھے، اور انسانوں کو بھی جس طرح سے انہوں نے ایک نسل کشی کی جا رہی تھی. یہی وجہ ہے کہ بلڈنگز، عمارات اور پورا جو انفراسٹرکچر تھا وہ تباہ ہو چکا تھا. تب تک دنیا کوئی نہیں بولی. جب اب انسانوں کا بھی خاتمہ کیا جا رہا تھا تو اس کے بعد شاید وہی مغربی ممالک، جس طرح مظہر صاحب بھی بات کر رہے تھے، وہ زیادہ آگے آئے مسلم امہ کی بجائے. تو اسرائیل کے پاس اب مزید کیا تھا فلسطینیوں کا جو ختم کرنے کے لیے سوائے نسل کشی کے. تو اب یہ الٹیمیٹلی کچھ نہ کچھ ہونا ہی تھا. دنیا کا ضمیر کے نام پہ جو یہ جاگنے کی بات ہے یہ بھی ہونی تھی، اور اس وجہ سے یہ اب جو ٹرمپ بھی جو ہے وہ ایکٹیو ہو گئے، باقی دنیا بھی ایکٹیو ہو گئی، اور 20 نکاتی یہ جو پیس فارمولہ ہے اس کے اوپر باقاعدہ ایک قرارداد منظور کر کے اس کو ایک عالمی قانونی جو شکل ہے وہ بھی دے دی گئی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس میں یہ جو 20 نکاتی قرارداد ہے، اس میں سے جو 2 امپورٹنٹ چیزیں ہیں، ایک تو وہ ISF کا ہے جو انٹرنیشنل جو اسٹیبلائزیشن فورس کا ہے، اور دوسرا جو بورڈ آف پیس ہے اس کے حوالے سے. ان دونوں کا اگر ہم دیکھیں تو بڑا ویگ، اور اس کا جو ہے وہ ایمبیگوس جو ہے وہ کردار کے حوالے سے کوئی اس کو کلیئرلی ڈیفائن نہیں کیا گیا. بورڈ آف پیس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اس کا 31 دسمبر 2027 تک جو ہے وہ مینڈیٹ اس کو دیا گیا ہے کہ وہاں پہ جو ہے یہ بھی ابھی کلیئر نہیں ہے کہ ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے یہ جو بورڈ آف پیس ہے اس میں کنٹریبیوشن کس کی ہوگی، کون کون سے ممالک اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے، کیسے اس میں جو لوکل اور مقامی فلسطینی اتھارٹی کو اس میں انوالو کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد جو ٹرانزیشن کا فیز ہوگا یا 2 سال کے بعد پھر اس کو مزید ایکسٹینڈ کیا جائے گا. یہ بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ جب تک مسلم امہ ایکٹیولی جو ہے وہ سپروائز نہیں کرے گی آگے 2 سالوں تک، تو یہ پھر میرا خیال ہے کہ وہی ہوگا کہ جس طرح باقی اقوام متحدہ کی قراردادوں کا حالت ہوتی ہے اسی طرح ہی ہوگی. دوسرا جہاں تک بات ہے جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کے حوالے سے، اس میں بھی سوالیہ نشان ہیں، لیکن اس میں اگر ہم دیکھیں تو جو ڈسکس ہو رہا ہے ابھی تک اس میں یہ ہے کہ ڈی ویپنائزیشن کا جو ایک بنیادی اس میں نقطہ ہے کہ جو حماس ہے اس کو ڈی ویپنائز کیا جائے گا اور غزہ کو اسلحہ سے پاک کیا جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ISF ہے، یہ جس طرح میمل پوچھ رہی تھی کہ یہ
اس میں کیا ہوگا کہ ڈی ویپنائزیشن ہوگا یا جو انفورسمنٹ آف جو پیس کے حوالے سے یہ جو پیس فورس ہوگی. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی ایمبیگوٹی ہے. اور پھر اس میں ایک اور چیز جو امپورٹنٹ ہے جو جس سے سوالیہ نشان اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں مصر اور اسرائیل کا یہ جو آئی ایس ایف کی جو وہاں پہ قیام اور اس میں جو تعیناتی کے حوالے سے اسرائیل اور مصر کی جو ہے وہ قریبی مشاورت اس میں لازمی قرار دی گئی ہے. یعنی اس میں اب بھی جو فلسطینیوں کا جو مقامی فلسطینی ہیں ان کا تو کوئی کردار نظر نہیں آ رہا. اس پورے اگر ہم 20 نکاتی دیکھیں تو اس میں سرسری سا کردار جو ہے وہ لوکل اور مقامی فلسطینی اتھارٹی کا نظر آ رہا ہے, اس سے زیادہ کہیں نہیں آ رہا. ٹونی بلیئر اس کو ہیڈ کریں یا کوئی بھی کریں, ٹونی بلیئر کے اوپر آلریڈی جو فلسطینی ہے وہ اپنے تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں, کیونکہ یہ پہلے بھی جو ٹونی بلیئر تھے یہ اسپیشل ریپریزنٹیٹیو یا اسپیشل انوائے کے طور کے اوپر یہ فلسطین کا وہ کیا ہے, لیکن ان کی اس کے باوجود بھی وہاں پہ کوئی بہتری نہیں آئی تھی. تو الٹیمیٹلی یہی ہو سکتا ہے پاکستان نے جو دیگر ممالک ہیں انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ مزید فلسطینیوں کا جو خون ہے وہ بہنے سے بہتر ہے کہ کچھ تھوڑا سا یہ جو قتل عام ہے اور یہ جو نسل کشی ہے اگر اس میں یہ روکا جا سکتا ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ مسلم امہ نے یہ ایک کردار ادا کیا ہے. اس کے آگے اگر یہ کنسٹرکٹیو کردار ادا کرنا ہے پاکستان سمیت تمام مسلم ممالک نے تو وہ میرا خیال ہے کہ ایک ریکنسٹرکشن اور جو ریہیبلیٹیشن کا فیز ہے اس میں ایک کنسٹنٹلی جو ہے وہ چیک رکھنا ہوگا. یہ جو بورڈ آف پیس ہے اس کے اوپر بھی اور آئی ایس ایف کا جو فورس کے حوالے سے ہے اس میں بھی یہ انشور کرانا ہوگا پاکستان اور دیگر ممالک کو کہ اس میں جو مقامی جو پارٹنرشپ ہے اور جو مقامی رول ہے فلسطینیوں کا اس کو زیادہ سے زیادہ انشور کریں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اونرشپ ہے 2 سال کے بعد خاص طور پہ جو بورڈ آف پیس کی ٹرانزیشن کے حوالے سے وہ مقامی اتھارٹی کو جب تک نہیں دیں گے تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ جو 20 نکاتی جو فارمولہ ہے یا قرارداد ہے اس کا وہی حشر ہوگا جو اقوام متحدہ کا ہوگا. ایک پازیٹیو چیز جو میں سمجھتا ہوں ایک پازیٹیو جو چیز میں یہ سمجھتا ہوں اس میں یہ ہے کہ یہ جو صدر ٹرمپ کا فارمولہ ہے 20 نکاتی, اگر صدر ٹرمپ کیونکہ یہ 2 سال اس کی جو ڈیڈ لائن دی گئی ہے اس کی امپلیمنٹیشن میں صدر ٹرمپ ابھی تک پاور میں ہوں گے, وہ چاہیں گے اور سنسیئرلی چاہیں گے تو وہ اسرائیل کو جو ہے وہ چیک رکھیں گے اور اس کے اوپر عمل درآمد کرانے میں کچھ نہ کچھ دلچسپی شو کرائیں گے, کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امریکی حکومت ایک چلی جاتی ہے تو وہ اس کے بعد کوئی دوسری حکومت آتی ہے تو ان کا اپنا منصوبہ ہو سکتا ہے. تو یہ ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے کہ اگر اس میں سنسیئرٹی شامل ہوئی انٹرنیشنل کمیونٹی کی اور صدر ٹرمپ بھی تھوڑی بہت دلچسپی دکھائیں گے تو کچھ نہ کچھ عمل درآمد ہوگا. ایک چیز مجھے بتائیے گا, چلیں 2027 کے بعد باقی تو جو ریویو ہوگا, لیکن آپ بار بار کہہ رہے ہیں عرب ممالک سپروائز کریں, سپروائزری رول تو عرب ممالک کا کہیں بھی نہیں اس میں, یا پھر جو معاہدہ تھا وہاں پر بھی, اس سے کیا مراد ہے آپ کی؟ کیا وہ اس پوزیشن میں بھی ہے؟ سپروائز سے مراد میرا یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ یہ ان کو یہ جو بورڈ آف جو ان کا ہے اس میں ایٹ لیسٹ ان کو یہ تمام مسلم ممالک وہ انشور کریں کہ ایٹ لیسٹ یہ جو ریکنسٹرکشن کا پروسیس ہے یا ریہیبلیٹیشن کا پروسیس ہے اس میں خاص طور پہ جو مقامی فلسطینی جو اتھارٹی ہے یا انتظامیہ ہے یا عوام ہے اس کو ایک میننگ فل کردار دیا جانا چاہیے. سپروائزری سے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ڈائریکٹلی وہاں پہ جا کے ایٹ لیسٹ جس طرح یہ ووٹنگ پروسیس میں انہوں نے ایک کردار ادا کیا ہے اسی طرح کا یہ آگے جا کے یہ اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں. علینا دیکھیں جو میرے خیال میں جو فخر بات کر رہے ہیں نا, فخر جو بات کرے وہ یہی ہے کہ جو سوال اٹھ رہے ہیں کہ جو ایون مسلمان ممالک کا کردار کیا کوئی کالونائزرز کی طرح کا ہوگا, یعنی کہ اگر مقامی لوگوں کی کوئی سے نہیں ہوگی, ان کی پارٹیسپیشن نہیں ہوگی تو پھر تو یہ مسلمان ممالک بھی ایک کالونائزنگ فورس کی طرح ہے نا, اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس چیز کو اس لیے جو ہے مسلمان ممالک کو, عرب ممالک کو, سب کو مل کر یہ چیز انشور کرنی ہوگی کہ وہاں پر پیلسٹینین ریپریزنٹیشن ہو اور اپنے فیصلے وہ خود کریں, نہ کہ یہ کہ ان کے اوپر امپوز کیے جائے کوئی چیز. یہ ان کو کوئی کالونائزنگ فورس یا اوپریسو فورس یا آکوپیشنل فورس بننے کی ضرورت نہیں ہے. آلسو ایک اور چیز ہے نا, ہم بورڈ آف پیس کی بات کر رہے ہیں لیکن بورڈ آف پیس میں کون کون شامل ہوگا؟ ٹرمپ سپروائزری رول میں ہوں گے اور بلیئر ہوں گے, اس کے علاوہ کون سے ممالک ہوں گے یہ بھی نہیں, نہ معاہدے میں سٹیٹڈ تھا نہ اس ریزولوشن کے اندر سٹیٹڈ ہے, یہ بھی ابھی ابہام ہے. اور ایلینا ٹونی بلیئر آپ کو معلوم ہے کتنے کنٹروورشل فگر ہیں. ایبسلیوٹلی. سو ہم یہ جو بات کر رہے ہیں کہ مسلم ممالک اور عرب ممالک اس کے اندر شامل ہوں گے, کس رول میں ہوں گے, آتھرائز تو کر دیا ہے اس بورڈ آف پیس کو, لیکن کون ہوگا یہ بھی ہمیں نہیں پتہ. جو سب سے سینسٹیو معاملہ ہے نا, جو سب سے سینسٹیو معاملہ ہے اور جو
میک اور بریک کی صورت اختیار کر سکتا ہے، وہ یہ کہ حماس کو غیر مسلح کیسے کیا جائے گا، کیونکہ یہاں اور اس میں ظاہر ہے پاکستان کا بڑا کیئرفل رول ہوگا، کیونکہ حماس کا موقف یہ ہے کہ پہلے تو یہ کہ ان کو یہ جو سچویشن ہے، اور اگر ٹرمپ اس کو دیکھیں گے، اور اگر یہ ہے کہ حماس سے مجھے نہیں لگتا کہ حماس اپنے آپ کو مستقل طور پہ غیر مسلح کرنا چاہے گی، کیونکہ ان کا جو خوف ہے اور ان کی جو گارنٹی ہے، خوف سے مراد یہ کہ وہ کہ ہم تو ہو جائیں غیر مسلح، اسرائیل کا کیا ہوگا، ہمیں غیر مسلح کر کے اگر اسرائیل نے اٹیک کر دیا تو پھر کیا ہوگا۔ بھٹی صاحب مسکرا رہے تھے، بھٹی صاحب کیوں مسکرا رہے ہیں آپ سر، فخر کی بات کے دوران خاص طور پہ؟ میں میڈم شیخ تازہ عمرہ کر کے آیا میرا بھائی، اور ابھی تو میں مسکرا رہا ہوں اس کی قسمت پہ، نصیب پہ۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بہت جتنے بھی سوالات میمل نے یا فخر نے یا مظہر بھائی نے اٹھائے ہیں، یہ ویلڈ کویسچنز ہیں، بالکل ٹھیک ہے، بہت سارے تحفظات ہیں، مگر فائنلی گھما کر ہم وہیں آ جاتے ہیں کہ آپشن کیا بچا ہے، اور کیا ہمارے پاس اس چیز کے اوپر تو سب نے اتفاق کیا ہے کہ جہاں سوالات بہت سارے ہیں۔ اب اگر مثال کے طور پہ یہ جو انٹرنیشنل فورس جب آتی ہے، یا اس کے بعد جو اگلا سٹیپ ہوتا ہے، ظاہر ہے اقوام متحدہ یا سلامتی کونسل کی حقیقت کا آپ کو پتہ ہے، جو میرے بابا جی چاہیں گے، یعنی ٹرمپ صاحب چاہیں گے، وہی ہوگا۔ تو ٹرمپ صاحب اس میں بڑے انٹرسٹڈ ہیں اپنی اس کے لیے کہ میں نے ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا، اور ظاہر ہے لیکن سر ایک چیز ضرور ہو جائے گی کہ اب یہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ہے، اس کا یو این کے مینڈیٹ کے آنے تلے ہمیں کم از کم ان کو ہم ان چیک رکھ سکیں گے، اگر کہیں کوئی خلاف ورزی ہوتی ہے، کچھ ہوتا ہے تو پھر یو این میں ہی خلاف جا کے یا مختلف جو بین الاقوامی عدالتیں ہیں وہاں پر جا کے اس کے خلاف اپیل بھی کی جا سکتی ہے۔ بہرحال ریما جب ہمارے پینل پر ہوں گی تو پھر اس کو مزید ایڈریس کر لیں گے، مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے ذرا اس کے لیگل سائیڈ کیا ہو سکتی ہے، اس کا فائدہ کیا ہوگا کیا نہیں۔ بٹ ابھی ہمارے تجزیہ کاروں کی آپ نے رائے جانی، انیشل ٹیک اوے سب کا یہی ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی بہتر آپشن فی الحال نہیں نظر آ رہا تھا۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں آپ کے سوالوں کے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ آپ لوگوں کے سوال تجزیہ کاروں کے سامنے رکھتے ہیں۔ بھٹی صاحب سے پہلا سوال کرتے ہیں، بلدیاتی الیکشن سے متعلق یہ سوال ہے۔ بھٹی صاحب پوچھا جا رہا ہے، الیکشن کمیشن نے بلدیاتی انتخابات اسلام آباد میں کروانے کا فیصلہ کر لیا ہے، حالانکہ 2021 میں میعاد ختم ہو چکی تھی، اب کہہ رہے ہیں کہ کریں گے، اب تک انتخابات نہیں ہوئے، اس تاخیر کی وجہ کیا ہے بھٹی صاحب؟ اس سوال میں میڈم شیخ غالباً آپ کو شاید نہ ملا ہو، ایک اور بھی فکرہ تھا کہ یہ 120 دن کے اندر بلدیاتی انتخابات ہونے چاہیے تھے، ایسا ہی تھا، شاید آپ نے وہ پڑھا نہیں یا نظر سے نہیں گزرا، ایسا ہی ہے نا؟ جی سر۔ چلو مبارک ہو میڈم شیخ۔ 2021 اور اب ہے 2025 کا نومبر، بھیگا بھیگا آنے والا ہے دسمبر، اور پھر تنہائی ہے، کتابوں میں دل نہیں لگتا، رپورٹ کارڈ کی بات کر رہا ہوں۔ تو میڈم شیخ مطلب 2021 سے 2025 تو مطلب 4 سال، تو مطلب 120 دنوں میں ان کو چاہیے تھا الیکشن کروانا، مطلب اب میں کیا کہوں میڈم شیخ، یعنی 90 دن میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن کروانے تھے جب عمران خان نے اسمبلیاں یا حکومتیں تحلیل کر دی تھی، اور 6 ماہ میں غالباً دھاندلی کی ساری شکایات دور کرنی تھی الیکشن ٹریبیونلز نے، یا کیس نپٹانے تھے جب یہ 8 فروری 2024 کے الیکشن کے بعد، اور 4 مرتبہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ مخصوص نشستیں ان کو پی ٹی آئی والوں کو دے دیں، اور ایک ڈیڈ لائن بھی دی تھی۔ تو کوئی ہے جو یہ پوچھے گا آخری پتہ نہیں اطلاعات آنے تک سکندر سلطان راجہ صاحب جو چیف الیکشن کمشنر ہیں، میرے خیال سے کہ قیامت سے کوئی 4 مہینے پہلے طے ہو جائے گا کہ اگلا کون آئے گا چیف الیکشن کمشنر۔ میڈم شیخ ایشو بیسیکلی یہ ہے کہ، اور میڈم شیخ ایک بات ہے کہ یہ جو آپ گھما کے سوال لاتی ہیں نہ سر، میں تو سیدھا سا سوال ہے میرا سر، اتنی تاخیر کی وجہ کیا ہے؟ یہ تو سوال میرا بھی نہیں ہے، یہ تو آپ کے چاہنے والوں نے بھیجا ہے، کیوں یہ اتنی تاخیر، بتا دیں جلدی سے۔ تو میڈم شیخ اس تاخیر کی وجہ یہ ہے کہ اس ملک میں کسی کو بھی، کسی ایک کو بھی جو جمہوریت کی جیم ہے اور جو لوکل سسٹم ہے یا بلدیاتی نظام ہے، وہ کسی کو بھی قابل قبول نہیں ہے۔
کوئی بھی اس طرف توجہ نہیں دیتا. اور اس تاخیر کی وجہ ہے کہ ہمارا ایک سرکاری ادارہ جو ہمارے ٹیکسوں سے تنخواہیں لے رہا ہے اور پروٹوکول انجوائے کر رہا ہے اور جس کا کام صرف ہے کہ الیکشن سپروائز کرنا یا الیکشن کروانا, وہ ناکام ہوا ہے. اور اس تاخیر کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہمارے اور بڑے کام ہیں, 26ویں ترمیم, 27ویں ترمیم, 28ویں ترمیم, 29ویں ترمیم, 30ویں ترمیم, جی. اور ٹرمپ صاحب تو بیچارے 20 نکات دے کے فارغ ہو گئے, ہم تو 28 پہ پہنچے ہوئے ہیں. تو اس کے تاخیر کی وجہ ہے کہ کوئی پوچھ پرتیت نہیں ہے, کوئی جزا سزا نہیں ہے, کوئی اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. تو دکھ اور تکلیف کی بات ہے میڈم شیخ کہ بلدیاتی انتخابات جو کہ 18ویں ترمیم کا روح تھے کہ مرکز نے صوبوں کو دیے, صوبوں نے آگے بلدیاتی انتخابات کو پاور ٹرانسفر کرنی تھی, ہم اسلام آباد میں نہیں کروا سکے, 50 کلومیٹر کا اسلام آباد ہے. تو تکلیف ہوتی ہے, دکھ ہوتا ہے کہ جب ادارے اس طرح پرفارم کریں اور پھر بھی وہ ان کے ہیڈ موجود ہوں اپنے عہدوں پر. اوکے, بہت شکریہ بھٹی صاحب. محمل سے سوال کرتے ہیں. محمل, آپ سے پوچھا جا رہا ہے پاکستان پاپولیشن کاؤنسل کی رپورٹ کے مطابق انسانی ترقی زیادہ تر پنجاب تک محدود ہے, جبکہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے کئی اضلاع شدید پسماندگی کا شکار ہیں. وسائل کی نچلی سطح تک منتقلی نہ ہونا ایک بڑا چیلنج قرار دی گئی ہے اس رپورٹ کے مطابق. کیا کیا جائے یا کیا حل تجویز کریں گی اس صورتحال سے نکلنے کے لیے؟ جی علینا, دیکھیں اس کے اندر جو سب سے زیادہ تشویشناک چیز ہے کہ جو ولنریبل ڈسٹرکٹس ہیں ان میں سے سب سے زیادہ بلوچستان کے اندر ہے, یعنی کہ 17 جو ہیں وہ بلوچستان میں ہیں, 1 سندھ میں ہے, 2 خیبر پختونخوا میں, پنجاب میں کوئی نہیں ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ ادھر کی جو انہوں نے رپورٹ کیا ہے کہ اس کے اندر تقریباً آپ ان ڈسٹرکٹس کے اندر 10 ملین کے قریب جو پاکستانی ہیں وہ ہیں, بستے ہیں, اور ان میں سے 2 ملین جو ہیں وہ خواتین ہیں جو ریپروڈکٹیو ایج کی ہیں, اور غالباً اتنے ہی بچے ہیں انڈر 5 ایئرز آف ایج. تو یعنی کہ یہ کتنی کوئی ایک خوفناک قسم کی یہ فائنڈنگز بھی ہیں اور کتنی زیادہ یہ تشویشناک ہے. اور مسئلہ کیا ہے ادھر, ان کے پاس جو ہے گھروں کا مسئلہ, یعنی کہ ٹیمپریری گھر ہیں, میک شفٹ ہیں, کس طریقے سے ان کی لیونگ کنڈیشنز, ادھر ٹوائلٹس نہیں ہیں, صاف پانی نہیں ہے, ہیلتھ کیئر فیسلٹیز نہیں ہیں, ایجوکیشن کی فیسلٹیز نہیں ہیں, آپ یہ دیکھیں ٹرانسپورٹ نہیں ہے, ایکسیس ٹو روڈز نہیں ہے, اس طرح کی جو چیزیں ہیں. تو دیکھیں علینا, یہ چیزیں بہت اہم ہیں. اب تو 18ویں ترمیم کو آئے ہوئے بہت سال ہو چکے ہیں, یہ 1 دہائی سے اوپر ہو چکا ہے. تو جو ایک شیئر ملتا ہے بلوچستان کی حکومت کو, ان کو چاہیے کہ اس کو پراپر طریقے سے جو ہے وہ استعمال کریں. اگر اس شیئر کو بڑھانا بھی پڑتا ہے تاکہ جو ہم بات کرتے ہیں لینا اکثر ادھر کہ بلوچستان کے لوگوں کی محرومیوں کی, وہ کیوں ہیں, وہ یہی وجہ ہے. یہ رپورٹ شوڈ بی آئی اوپننگ فار آل آف اس کہ کیا وجہ ہے کہ بلوچستان کے لوگ, ایک تو خیر ان کا بہت سارے دوسرے ہیومن رائٹس ریلیٹڈ ایشوز ہیں جیسے مسنگ پرسن یا وہ, لیکن جو ان کی بیسک زندگی کی جو ان کو نیسیسٹیز اور ان کو یہ سب کچھ جو ملنا چاہیے تھا, جو حکومت کی رسپانسبلٹی ہے, وہی نہیں مل رہا. تو میرے خیال میں یہ سینس آف جو محرومی ہے, احساس محرومی, اس کو دور کرنے کے لیے ایک تو جو فنڈز کا استعمال ہے وہ صحیح طریقے سے, شفاف طریقے سے, ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. اور اگر زیادہ کی ضرورت ہے تو بالکل فیڈرل گورنمنٹ کو اس کے اندر مدد بھی کرنی چاہیے. کہ دیکھیں آغاز حقوق بلوچستان کے باوجود, 18ویں ترمیم کے باوجود, NFC کے باوجود جو ہے بلوچستان کے لوگوں کا احساس محرومی جو ہے وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا, which is very unfortunate. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ محمل. مزید بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. مظہر عباس صاحب, آپ سے پوچھا جا رہا ہے, ایک جانب مصطفیٰ کمال یہ کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم اور بلدیاتی ڈھانچے خطرے میں ہیں, دوسری طرف سندھ حکومت ان اعتراضات کو سیاسی بیانیہ کہہ کر مسترد کر رہے ہیں. کس بات میں زیادہ وزن ہے؟ دیکھیے 28ویں ترمیم میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں نہیں آتی مجھے نہیں پتہ, کیونکہ لیکن MQM کی پوزیشن اصل میں پچھلے چند سالوں میں بہت کمزور ہو گئی ہے. جو بھی آپ بنیادی طور پہ 18ویں ترمیم میں یہ کہا تو گیا تھا, اور اگر رضا ربانی جو اس کے آرکیٹیکٹ رہے ہیں وہ خود بھی یہ کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم پہ عمل اگر ہو جاتا تو آج یا شاید 28ویں ترمیم کی ضرورت ہی نہ ہوتی آپ کو اس حوالے سے, کیونکہ اس میں بہت کلیئرلی لکھا گیا تھا کہ ڈیولوشن آف پاور جو ہوگی وہ نچلی سطح تک ہوگی. لیکن ایسا نہیں ہو سکا. لیکن کیا MQM کوئی پریشر بنا سکتی ہے؟ ہم نے دیکھا 27ویں ترمیم میں وہ نہیں بنا پائے, اور اگر 28ویں ترمیم میں پیپلز پارٹی نے ایک پوزیشن لے لی تو شاید وہ MQM اس وقت بھی پوزیشن نہیں بنے, اس لیے کہ MQM کی اپنی پوزیشن بہت کمزور ہو گئی ہے. MQM کی ودن جو ہے اندر بہت زیادہ ایک دوسرے سے اختلافات چل رہے ہیں,
मुस्तफ़ा कमाल एक अच्छे स्पीकर ज़रूर हैं, लेकिन जो वो बात कर रहे हैं वो MQM ट्रांसलेट इसलिए नहीं कर सकती कि MQM की पॉलिटिकल पोजीशन बहुत कमज़ोर है, और वैसे भी गैर ज़रूरी तौर पे कभी सूबे की बात करना, कभी इस तरह की बात करना जो प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं होती, उसके बजाय अगर आप ज़्यादा बेहतर है कि आप मकामी हुकूमतों को इख्तियारात की बात करें, मकामी हुकूमतों को ज़्यादा से ज़्यादा, और उस पर आपको पूरे पाकिस्तान में सपोर्ट मिलेगी, जिसका उन्होंने ज़िक्र भी किया कि तकरीबन हर पार्टी से उनको इस हवाले से सपोर्ट मिली। अगर हर पार्टी से सपोर्ट मिली है तो 28वीं तरमीम में अगर ये बात आ जाती है, ठीक है, और वाकई क्योंकि पंजाब असम्बली ने भी ये किया है, मलिक अहमद ख़ान साहब को भी हम सुन रहे थे, हालांकि वहाँ एम्बिग्यूटी है थोड़ी सी, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि सिंध का ख़ास तौर पर अगर हम सिंध के कॉन्टेक्स्ट में देखें, सिंध के 2 बड़े मसले हैं जी सर। एक बैड गवर्नेंस और दूसरा मकामी हुकूमतों को ताकतवर ना करना। ये 2 मसले अगर हल हो जाएं तो सिंध के बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे इसमें। तो मेरा ख्याल है इसी पर इत्तेफाक करना चाहिए, ज़्यादा जो है इस तरह के पॉलिटिकल स्लोगन से कोई फ़ायदा होगा नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब। फ़खर साहब, आपसे पूछा जा रहा है, राना सनाउल्लाह साहब का बयान है 28वीं आईनी तरमीम जल्द आएगी, इसमें लोकल बॉडीज़, NFC, सेहत के मसाइल शामिल होंगे। सवाल ये पूछा जा रहा है, क्या हुकूमत इस बार 28वीं आईनी तरमीम में कामयाब हो सकेगी जब वो 27वीं तरमीम में मतलूबा कामयाबी हासिल नहीं कर सकी? बहुत शुक्रिया। हुकूमत और जो हुकूमत के पीछे ये जो तरामीम लाने वाले हैं, जब वो ठान लेते हैं तो फिर वो कुछ ना कुछ वो करा ही लेते हैं और मंजूर भी करवा लेते हैं। जहाँ तक बात है, इसमें ये जो इन्होंने इश्यूज़ डिस्कस किए हैं, ख़ास तौर पे 2 बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं। एक है NFC अवार्ड के हवाले से और दूसरा है लोकल बॉडीज़ के हवाले से। ये दोनों ऐसे इश्यूज़ हैं, ख़ास तौर पे ये जो NFC के अलावा जो दूसरा है लोकल बॉडीज़ वाला, ये 26वीं आईनी तरमीम के टाइम भी MQM ने ये शर्त रखी थी, और MQM को ये एक लॉलीपॉप दिया गया था कि हम इसके फौरी बाद 27वीं आईनी तरमीम लाएंगे और उसमें जो है ये हम लोकल बॉडीज़ के हवाले से इसमें आईनी तरमीम में वो शामिल करेंगे। वो 27वीं आईनी तरमीम 1 साल के बाद ही उसमें भी नहीं किया गया। अब 28वीं तरमीम में ये दोबारा से ये बात दोहरा रहे हैं। दूसरी जो इसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है NFC अवार्ड के हवाले से। मैं इस पर पहले भी बात कर चुका हूँ। NFC अवार्ड के हवाले से 18वीं तरमीम में ये क्लियरली लिखा गया है और ये एक प्रोविज़ो दिया गया है कि जब तक इसमें जो भी रिवीजन होनी है जो NFC अवार्ड में, वो पिछला जो मंजूर करदा NFC अवार्ड होगा उससे कम नहीं किया जा सकता, उससे शेयर बढ़ाया जा सकता है। यानी सूबे किसी तौर पे भी क्या अपना शेयर कम करने के लिए तैयार हो जाएंगे? मेरा नहीं ख्याल कि छोटे सूबे किसी तौर पे भी तैयार होंगे, अनलेस वही जो कुव्वतें जो आईनी तरमीम मंजूर करने में पस पर्दा किरदार अदा करती हैं, वो अगर कोई उन्होंने संजीदगी से ये इस हवाले से कुछ किया तो फिर हो जाएगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। दूसरा, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस के हवाले से भी देखें तो इसमें बज़ाहिर ये लगता है जो हुक्मरान जमातों में 2 बड़ी जमातें हैं, दोनों संजीदा नहीं है। ठीक है, ना मुस्लिम लीग नून संजीदा है और ना ही पीपल्स पार्टी है। बड़ी खबरें होती हैं, माजरत के साथ मैं ज़रा इससे मुतालिक एक रेलेवेंट सवाल करना चाहती हूँ आपसे। सर, 27वीं आईनी तरमीम के अंदर क्या NFC को छेड़ना हुकूमत का एजेंडा या तरमीम करना एजेंडा भी था? आई नो बिलावल ने ऐलान किया था, लेकिन हमने देखा है पहले भी कि स्मोक स्क्रीन होती है, बहुत सी चीज़ें थ्रो कर दी जाती हैं मीडिया के लिए, लोगों के लिए, लेकिन बाद में जब वो आता है तो वो ऐसा नहीं होता। क्या वाकई में ये प्रायोरिटी थी? एजेंडे में 27वीं आईनी तरमीम में भी था, 26वीं आईनी तरमीम में भी था, लेकिन मसला वही है कि इसमें बिल्कुल इसमें जो बड़ी जमातें जो है वो किसी तौर के ऊपर भी मेरा नहीं ख्याल कि ये इस पे किसी तौर पे भी वो साथ दे सकती हैं, क्योंकि कोई भी सूबा पीपल्स पार्टी सिंध का अपना शेयर कम नहीं करना चाहेगी, दीगर जो जमातें हैं वो अपने सूबों का शेयर नहीं कम करना चाहेंगी। तो ये एजेंडे में पहले भी था और ये इवन 26वीं आईनी तरमीम से भी पहले ये मुतालबा जो है जो आईनी तरमीम के पीछे कुव्वत कार फरमा है। आपके अपने अल्फाज हैं, जो जिस तरह से तरमीम करवानी होती है वो करवाई ली जाती है, उसके ऊपर सबको राजी भी कर लिया जाता है। तो फिर NFC के ऊपर क्या करवा ली जाती हैं, राजी करवाया? अपना शेयर कम करने के लिए आपको जब तक 100% सारी ऑन बोर्ड नहीं मिलेंगे पार्टीज, तब तक ये नहीं हो सकता। तो इसमें जो है ये किसी तौर पे भी बाकी सारी चीज़ों पे वही तो ले दे होता है हमेशा कि आप इसको साइड पे कर दें, बाकी चीज़ें हम जो है। मैं एग्जैक्टली यही पूछना चाह रही हूँ कि बाकी सारी चीज़ों के ऊपर जब कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करवाया जा सकता है सियासी जमातों से, तो फिर NFC के ऊपर क्या मसला है?
अलीना वही बात है कि जब आपके अपने जो जेब के ऊपर हाथ पड़ने का वो खदशा हो तो फिर सारे जो है वो अपनी वो उस पर वो कर लेते हैं कोई ना कोई, अदरवाइज़ बाकी तमाम चीज़ों के ऊपर इनका वही कंप्रोमाइज़ भी हो जाता है, कुछ ले कुछ दे की वो चल जाती है। तो एनएफसी पे संजीदगी से जब तक ये कुव्वतें वो नहीं करेंगी तब तक मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस पे 28वीं तरमीम में भी ये मंजूर हो सकता है। और इवन लोकल गवर्नमेंट वाला भी देखें तो ये मुस्लिम लीग नून अपने मंशूर में लाई थी, फिर भी 1.5 साल गुजरने के बावजूद कुछ नहीं कर सकी। तो ये दोनों बड़ी जमातें इस पे संजीदा नहीं हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया फ़खर साहब। इसी के साथ प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।